याद आ रही वो शख्सियत जिसने पूरी जिंदगी सूद का धंधा करते हुए गुजारा था। अल्लाह अल्लाह, उस जवान को सूफिया ने अपनी किताबों में जगह दी है। अल्लाह अकबर। अपने ज़ौक़ के मुताबिक अपने अल्फाज के जामे में बतौर खुलासा अल्लामा अरशदुल क़ादरी की तहरीरों का सहारा लेते हुए आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हबीब नाम का एक जवान है, सूद का धंधा करता है, सूद का धंधा। और सूद खोरों के बारे में इब्ने हजर ने अपनी किताब में लिखा कि सूद खोरों की कब्रों पर शबे कद्र में भी अजाब होता है। सूद का धंधा करने वालों, अल्लाह करे तुम्हारे कानों तक फकीर कादरी की आवाज पहुंचे। शबे कद्र में भी उनकी कब्रों पे अजाब होता है जिन्होंने सूद के धंधे किए। इब्ने हजर लिख रहे हैं, उठा कर देखो, अज़्ज़वाजिर उठा करके देखो, यानी रमजान शरीफ की सबसे अफजल तरीन रात जिसे लैलतुल कद्र कहते, कुरान उसे खैरुम मिन अल्फ शहर कहता है, 1000 महीनों से बेहतर रात कहता है, जिसमें बेशुमार बंदों की मगफिरत होती है, बेशुमार बंदों को बख्शा जाता है। उस रात में भी सूद खोरों पर अजाब देखा गया। इब्ने हजर लिख रहे हैं, अगर आपको यकीन नहीं आता ज़वाजिर जाकर के उठा करके पढ़ो। हजरत इब्ने हजर ने लिखा कि मैंने खुद अजाब होते हुए देखा, मैंने अजाब होते हुए खुद देखा। लेकिन तौबा हर चीज का हल है, तौबा हर चीज का हल है। मेरे आका फरमाते हैं, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो हमारे सूफिया अपनी किताबों में लिखते हैं, हबीब नाम का एक सूद खोर था और सूद का धंधा उसका चलता था। ऐसा हुआ कि जब अल्लाह किसी को राह दिखाना चाहता है तो उसके लिए रास्ते बना देता है, बहाने बना देता है। एक दिन सुबह को हबीब अपने घर से निकले और निकलने के बाद जैसे ही वसूली करने जा रहे थे सूद की, तो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले में खेल रहे थे। खेलते हुए बच्चों ने हबीब को आते देखा तो किसी ने कहा, हटो हटो, हबीब सूद खोर आ रहा है, हटो हटो, हबीब सूद खोर आ रहा है। उसके पैरों का गुबार अगर हमें लग जाए तो अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए हटो। उस दौर के बच्चों में भी कितनी तरबियत का माहौल था कि वो सूद खोर के पैरों के गुबार से भी बचना चाहते थे। कैसे माँ बाप ने तरबियत की थी। हबीब के दिल पर नन्हे से बच्चों की नन्ही नन्ही बात चोट कर गई। लेकिन जब दिल सख्त ज्यादा हो जाता है तो फिर बहुत जल्दी से बातों का असर नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, दिल ने बात पे चोट किया। हबीब ने अपना सफर आगे जारी रखा। जहां पर से सूद का भत्ता, सूद का हफ्ता वसूल करना था, दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से जवाब गया, हबीब। हबीब का नाम सुनकर लर्जा तारी हो गया। निस्वानी आवाज आई और कहा कि हबीब, हमारे घर में 3 दिन का फाका था और मेरे शौहर जो है वो तुम्हारे ही लिए इंतजाम करने के लिए गए हैं, वो इंतजाम कर देंगे हबीब, तुम चले जाओ यहां से। हबीब ने कहा, यह भी हदीस पाक में आता है, सूद खोरों का दिल भी सख्त होता है, सूद खोर लोग बेमुरव्वत हो जाते हैं, उनमें मुरव्वत बाकी नहीं रहती। अल्लाह अकबर। हबीब ने जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं, जब भी मैं कहीं जाता हूं तो लिए बगैर टलता नहीं हूं, इसलिए मैं टल नहीं सकता, मैं हट नहीं सकता। 2 वरना इतना चिल्लाऊंगा कि आस पड़ोस सबको पता चल जाएगा कि शराफत की चादर ओढ़े हुए लोग भी मुझसे सूद लेकर के, सूद के नाम पर पैसे लेकर के जाते हैं, सूद के हवाले से पैसे लेकर के जाते हैं। उस खातून ने कहा, अल्लाह का वास्ता, एक काम करो, इंतजाम हो जाएगा तो दे देंगे, अभी सरे दस्त एक काम करो, हमारे घर में 3 दिन का फाका था, कर्ज के तौर पर बकरी का सर और बकरी के पाए मांग करके लाए थे, कर्ज के तौर पे मांगे गए थे, अभी पके नहीं है, एक काम करो ये भी उठा ले जाओ सूद के अंदर और हम जब आएंगे पैसे तो दे देंगे। हबीब ने कहा, लाओ दे दो। बकरी का सर और पैर लेकर हबीब घर को चले। घर पे आए, बीवी से कहा, पकाओ, मस्त खाएंगे। हांडी पे जब पाए पकने लगे और बकरी का सर पकने लगा, खुशबू उठी, कोई मर्द दरवेश आया, दस्तक दी, दरवाजा खुला। हबीब ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके फकीर ने कहा, क्या खुशबू तेरे खाने की आ रही है, मुझे भी दे दे। हबीब ने उसको पलट कर कहा, अगर मैं ये सर और पाए तुझे दे दूंगा तो तू मालदार नहीं होगा, मगर मैं गरीब जरूर हो जाऊंगा, निकल जा यहां से, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हर फकीर मांगने नहीं आता, कुछ फकीर भिखारी होते हैं, लेकिन कुछ फकीर देने आते हैं, वो भिखारी नहीं होते, उनकी फा में फक्र होता है, उनकी काफ में कनात होती है, उनकी या में याद इलाही होती है, उनकी राह में रब से रिश्ता उस
استوار رہتا ہے وہ ایسے فقیر ہوتے ہیں یعنی وہ محمد الرسول اللہ کے فقیر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آنے والے نے دل پہ چوٹ دی, صرف دروازے پہ دستک نہیں, دل پہ چوٹ دی. حبیب وہ دن نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے. موت قریب ہے, موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے. کب تک جرم کرے گا, اللہ کی نافرمانی کرے گا, کب تک خدا سے بغاوت کرے گا, پلٹنا کیوں نہیں؟ وہ تو چلا گیا. بچوں کا کہنا, فقیر کا کہنا, دسترخوان بچھنے کا وقت آیا, بھوک شباب پر تھی, دسترخوان بچا, ہانڈی سے جیسے ہی ڈھکن ہٹایا تو پورا کھانا خون میں تبدیل ہو چکا تھا. 2 چوٹ تھی, یہ تیسری. بیوی نے کہا میں نے کہا نا کتنا ظلم کرو گے, کتنی زیادتی کرو گے, کیوں نہیں پلٹ جاتے, کیوں نہیں بدل جاتے؟ یہ سارے حالات ہیں. حبیب کا دل پلٹ گیا. دل میں خیال آیا اب میں نے سب چھوڑ کر توبہ کرنی. توبہ میں مکاری نہیں کرنا, ورنہ اللہ فرماتا ہے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر. جو سچ توبہ کے نام پہ ڈھونگ رچاتے, اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ مذاق نہ کر. سچی توبہ کرو, ایسی توبہ کہ دوبارہ اس رستے نہ جانا, دوبارہ پھر کتنا ہی سونا ابلے اس کی طرف تک کے نہ دیکھنا, دوبارہ پھر اس راستے کا تصور نہیں کرنا. حبیب نے سوچا میں نے توبہ کرنی. دل میں خیال آیا کہاں توبہ کروں, کوئی اللہ والے کا ہاتھ مل جائے, کسی اللہ والے کا سہارا مل جائے. خوش نصیبی تھی کہ ان دنوں حضرت سیدنا امام حسن بصری کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے. حبیب نے سوچا چلو حسن بصری کے پاس چلتے ہیں, مولائے کائنات کے ڈائریکٹ مرید اور ڈائریکٹ خلیفہ ہیں, مولا علی کے مرید و خلیفہ ڈائریکٹ ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حبیب گئے تو دیکھا کہ محفل سجی ہے اور امام حسن بصری اپنی محفل میں لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں. نصیحت کرتے کرتے کہتے لوگوں توبہ کر لو, لوگوں توبہ کر لو, کتنے بھی پاپیوں توبہ کر لو, کتنے مجرم توبہ کر لو, کتنے بھی گنہگار توبہ کر لو. اپنی کیفیت میں آتے آتے فرماتے لوگوں توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا. اور پھر کہتے آج کی تاریخ میں اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. وہ تو دور تھے محفل میں, ہمت نہیں تھی. جیسے سنا حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. قریب آئے, کہا حضور ایک بار یہ جملہ اور کہے. اور چوٹ لگی نا دل پہ کہ لوگ میری مثالیں دے رہے, ایک بار کہیں. امام حسن بصری نے کہا آج کی تاریخ میں اگر حبیب سود خور بھی توبہ کر لے, جس کو لوگ سود خور کہتے ہیں, اللہ اس کو ہی معاف کر دے. پھر قریب آئے اور کہا کہ ایک بار اور کہہ دیں یہ جملہ. انہوں نے کہا آج اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. قدم پکڑ کے آپ گواہ رہنا, حبیب نے توبہ کر لی. کہا تو کون ہے؟ میں حبیب سود خور, توبہ کر لی. توبہ کرائی. کہا ایسے نہیں کام چلے گا بیٹا کہ سب کا ہڑپ کر لے توبہ کر لے, ایسا نہیں. توبہ ہر ایک کام کی الگ الگ ہے. جس کا مال لیا ہے یاد ہے سب کو لوٹانا پڑے گا, ہاں, ورنہ ہر آدمی تو توبہ کا پھر اچھا طریقہ کہ خوب جی بھر کر کے ہڑپ کر لو, پھر اس کے بعد کسی بڑے جلسے میں کہہ دو اللہ توبہ ہم نے تو. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. توبہ کے تقاضے, بے نمازی پن سے توبہ کی, نماز شروع کرو. جو قضا باقی ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرو. یہی ہے نماز, نماز کی توبہ یہی ہے. پھر حق تلفی سے توبہ کی, جس کی حق تلفی کی ادا کر سکتے تو کرو, نہیں ادا کر سکتے تو اس سے بھی تو معافی مانگو. بڑے مفکر کا جملہ ہے, وہ کہتا ہے مفکر لوگ دل توڑتے ہیں بندوں کا اور معافی مانگتے ہیں اللہ سے. دل توڑا بندے کا, معافی مانگ رہے اللہ سے. اللہ فرماتا ہے حقوق العباد یعنی جب بندے کی حق تلفی کی ہے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. جس بندے کی توہین کی اس کی بھی تو, اس سے بھی تو معافی مانگو. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی, کہا کہ مال دینا پڑے گا, جس کا نہیں یاد ہے اس کے لیے الگ مسئلہ ہے, بتا دیا. حبیب نے کہا جو تقاضا ہے پورا کروں گا, کیونکہ سچی توبہ کی. بلکہ فرمایا حضور میں کیا, میرا مال کیا, سب اللہ کی راہ میں وقف. ختم بات کر دی. اب وہاں سے اٹھے سچی توبہ کر کے, سوچا گھر جائیں.
اتنے وقت میں اب بھی وہ بچے کھیل رہے تھے محلے، اب بھی وہ بچے کھیل رہے تھے. جیسے حبیب کو دیکھا کہا ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا. بھائی واٹس ایپ کا دور تو تھا نہیں، فیس بک کا دور تو تھا نہیں. بتایا کس نے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. جس کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے پھر اس کو بندوں کو بھی محبوب بنا دیتا، بندوں کے دلوں میں اس کی محبت انڈیل دیتا ہے، فرشتوں کو اس کی محبت عطا کر دیتا ہے. تو کہا ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے. اب دل پہ تو اور زیادہ چوٹ لگی کیونکہ اب تو بدل چکے تھے. یا اللہ، پاپی تھا، بدنام تھا، بدنام زمانہ تھا، گناہ کرتا تھا، یہ تھا وہ تھا. ایک توبہ کیا کی کسی کو پتا نہیں، تو نے بچے بچے کے دل میں محبت ڈال دی. اب سب سے کٹ کے تیرا ہو کر کے رہوں گا. اور پھر وہ پرہیزگاری، وہ پرہیزگاری، وہ تقوی شیاری، اللہ اللہ. پھر اس حبیب کے تقوی کا یہ عالم ہوا. ایک کنیز 22 سال تک گھر کے اندر رہی، کام کرتی رہی. ایک دن سامنے آ گئی تو پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے ہنس کے کہا آپ کی کنیز ہوں، 22 سال سے آپ کے گھر میں رہتی ہوں. کہ اللہ کی قسم 22 سال میں نے تجھے کبھی نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں. یہ تقوی کا عالم ہوا. پھر اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب اعجمی کے نام سے جانا. اور یہ حبیب اعجمی وہ ہیں جو غوث پاک کے بھی پیروں کے پیروں میں آتے ہیں اور غریب نواز کے بھی پیروں کے پیروں میں آتے ہیں. یہ سرکار لاڈلے مشائخ سو رہے، ان کے بھی مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بندہ نواز کے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے. بلکہ پھر پتہ ہے کیا مقام ان کو اللہ نے عطا کیا، حبیب اعجمی کو کیا مرتبہ اللہ نے دیا. اتنے متقی بنے، اتنے متقی بنے. کس کے ہاتھ پہ توبہ کی؟ حسن بصری کے ہاتھ. ایک دن حسن بصری ان سے ملنے گئے، امام حسن بصری ملنے گئے. مغرب کا وقت تھا، اذان ہو گئی، نماز شروع کر دی انہوں نے. کس نے؟ حبیب اعجمی نے. امام حسن بصری آئے، رک گئے. کچھ خیال ہوا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ اجمی ہے، میں عربی ہوں، جو بھی ہو سکتا تھا. حالانکہ بزرگوں سے ہم یہ تصورات توقعات جس وجہ سے بھی ہو رک گئے. یا ہو سکتا ہے یہ وجہ رہی ہو کہ توبہ میں نے کروائی، میرا مرید ہے. جو بھی ہو سکتا ہو، جو بھی خیال آ سکتا ہو آیا ہوگا، ہمیں علم غیب تو نہیں نا. تو امام حسن بصری اتنا ضرور ہے کہ رک گئے. مغرب ہو گئی، پھر عشاء بھی ہو گئی. یہ اپنی خانقاہ میں آ گئے، وہ اپنی خانقاہ میں. رات کو حسن بصری کی عبادت کے درمیان اونگ آئی. امام حسن بصری نے حضرت رب ذوالجلال کو خواب میں دیکھا، اللہ کا جلوہ دیکھا خواب میں. کچھ لوگوں کو اس پہ تکلیف ہے، خواب میں اللہ کیسے دکھ سکتا ہے؟ ہم نے کہا اہل سنت کا عقیدہ پڑھو. سب سنابل شریف میں لکھا ہے اولیاء اللہ نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے. امام اعظم کی سیرت میں بھی لکھا ہے. ہاں کچھ لوگوں کو عزم نہیں ہوتا، ان کا اپنا میٹر ہے. اللہ کیسے خواب میں دکھ سکتا ہے؟ وہ اس کی شان ہے. اس کی حقیقت کو جب کوئی پہچان نہیں سکتا تو ہم نے یہ تھوڑی نہ کہا کہ ایسے دکھا ویسے دکھا. ہم کیفیت بتا رہے ہیں. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. کسی نے ہمارے بزرگوں سے پوچھا اللہ کو قیامت میں دیکھیں گے تو کیسے دیکھیں گے؟ کہا جائے سب دیکھیں گے تو بتا دیں گے کیسے دیکھیں گے. عقیدہ اتنا ہے کہ دیکھیں گے، بس کیسے دیکھیں گے وہ بتا دیں گے. بس حدیث میں اتنا آیا، میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ویسے تم خدا کو دیکھتے. حالات کیا ہوں گے؟ ورنہ جب دیکھیں گے تب بتائیں گے. نزہت القاری اٹھا کر پڑھے، اس میں ہی لکھا ہوا ہے. کیا عرض کر رہا تھا؟ امام حسن بصری نے رب ذوالجلال کا جلوہ دیکھا خواب میں. اور جب جلوہ دیکھا تو اللہ سے عرض کی مولا میں تو بس اتنا چاہتا ہوں، بس مجھے اتنی میری چاہت ہے، جتنی عبادتیں کی ہے وہ سب قبول ہو جائے. جتنی عبادتیں کی ہے سب قبول ہو جائے. ارشاد ہوا حسن ہم نے تجھے موقع تو دیا تھا، ہم نے تجھے موقع تو دیا تھا، تو نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. مولا کب موقع دیا تھا؟ کہ آج مغرب کی نماز حبیب اعجمی پڑھا رہے تھے، اگر ان کے پیچھے پڑھ لیتے تو جو چاہ رہے تھے وہ سب مل جاتے. اس دن احساس ہوا کیا توبہ کرانے والا مرشد، توبہ کرانے والا مرشد، توبہ کرنے والا مرید. لیکن اللہ توبہ کرنے والوں کی عزت کیسے بڑھا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حبیب اعجمی کا مرتبہ امام حسن بصری سے بڑھ گیا، مرتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ توبہ کرنے والوں کی شان بتا رہا ہے.
کہ توبہ کرنے والوں کو تان مت دیا کرو، ان پہ لان مت کیا کرو، ان کو یہ مت کہا کرو کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ یہ سارے ضابطے گندے تم نے تیار کر رکھے۔ اللہ کے یہاں اس کی رحمت بے حد اور بے شمار ہے، جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ سنو، جب کئی دنیا کی ہر عدالت میں اگر مجرم اقبال جرم کر لے، اپنے جرم کو قبول کر لے، تو عدالتیں سزا دیتی ہے، لیکن میرے اللہ کی عدالت وہ ہے اگر بندہ اقبال جرم کر کے معافی مانگے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں متقی اور توبہ کرنے والوں کا نام اعمال اکول ہوتا ہے، برابر برابر ہوتا ہے۔ کیسے برابر ہوتا ہے؟ کسی نے کہا متقی کا نام اعمال اور توبہ کرنے والوں کا نام عمل دونوں برابر برابر کیسے ہوتا ہے؟ تو فرماتے اس لیے برابر ہوتا ہے کہ متقی وہ ہے جس نے کوئی گناہ کیا نہیں، متقی وہ ہے جس نے کوئی گناہ کیا نہیں، اور تائب توبہ کرنے والا وہ ہے گناہ کیا تو تھا مگر توبہ کی وجہ سے سارے گناہ مٹا دیے گئے، اس لیے اس کا نام اعمال بھی گناہ سے خالی، اس کا نام اعمال بھی گناہ سے خالی۔ یہ ہے توبہ کی برکت۔ تو آئیے، زندگی میں نمازیں ترک ہوئی ہو، زندگی میں کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا ہو، زندگی کے اندر حرام لقمہ منہ میں چلا گیا ہو، یا معاذ اللہ کوئی سود کے دھندے میں مبتلا ہو، یا معاذ اللہ کسی نے شراب پیا ہو، کسی نے نشہ کیا ہو، کسی نے کسی عورت پر معاذ اللہ تعالی جو ہے وہ ظلم کیا، جبر کیا، اللہ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ سچی توبہ کرو رب کی بارگاہ میں۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہوتا ہے ان محفلوں کو سجانے کا، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹیں، رب کی بارگاہ میں رجوع ہوں۔ یقیناً آپ لوگ دور دور سے بھی آئے ہوں گے، نزدیک سے بھی آئے ہوں گے، قلن شریف والوں سے بھی کہتا ہوں اور آس پاس کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، یہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی نہ کسی سلسلے کی تحریک ہے، نہ کسی برادری کی تحریک ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی کی تحریک ہے، نہ کسی خطے کی ہے، نہ کسی قبیلے کی ہے، نہ کسی شخصیت کی ہے۔ یہ تحریک خالص مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کی تحریک ہے، اور اس تحریک کا مقصد ایک ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے، پھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ آج یہ تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، جو جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس فیلڈ کے اعتبار سے سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں۔ اس تحریک کا مقصد ایک ہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا عشق گھر گھر عام کر دیا جائے۔ نہ گناہ کریں گے، نہ گناہ کرنے دیں گے، نہ گناہ کریں گے، نہ گناہ کرنے دیں گے، نہ خود گناہ کے قریب جائیں گے، نہ کسی کو گناہ کے قریب جانے دیں گے۔ اگر لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے چاہے جتنی محنتیں کرنی پڑے، چاہے جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑے، چاہے ہمیں کوئی رسوا کر دے، چاہے ہمیں کوئی ذلیل کر دے، ہر دکھ اٹھا سکتے ہیں، ہر تکلیف اٹھا سکتے ہیں، ہر محنت کر سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی اس بھولی بھالی امت کو کبھی جرائم کے قریب نہیں جانے دے سکتے، کبھی گناہوں کے قریب نہیں جانے دے سکتے۔ میری قوم کے جوانوں، بے شمار گناہگار دل ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کر ان کی اصلاح کرے اور ان کو مصطفیٰ جان رحمت کا در دکھا دے، ان کو اللہ کے گھر کی طرف لے آئے۔ آج یہ محنت کیجئے، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیجئے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے، سنی دعوت اسلامی سے جڑیے اور اپنا رول پلے کیجئے۔ میرے آقا نے مولا علی سے کہا تھا، اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل جائے، ایک بندہ بھی سنور جائے، سدھر جائے، تو یہ پوری دنیا کی نعمت سے تیرے لیے بہتر ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس لیے آئیے اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے خود بھی نیک بنیے، دوسروں کو بھی نیک بنائیے، خود بھی عشق رسول کے سانچے میں ڈھلیے، دوسروں کو بھی عشق رسول کے سانچے میں ڈھالیے۔ کبھی شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں، میں کسی کو نیکی کی دعوت کیسے دوں؟ تو سن لو، آپ نیک نہیں ہیں پھر بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، ہو سکتا ہے وہ نیک کام کر لے اور اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ ہمیں بخش دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نماز کے داعی بنیں، آپ لوگوں کو سنت مصطفیٰ سکھائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہماری زندگی
میں ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں. ہماری زندگیوں میں اللہ انقلاب پیدا کر دے. ہمیں سچا محمد الرسول اللہ کا غلام بنا دے. ہمیں سچا ولیوں کا غلام بنا دے. ہم لوگ ولیوں کی زمین پہ رہتے ہیں لیکن رہنے کے باوجود بھی ہم ان سے کوئی سیکھتے نہیں. یہ بزرگان دین کوئی مدینہ منورہ سے آیا, کوئی دلی سے آیا, اللہ اکبر, کوئی کہاں سے آیا, کوئی ایران سے آیا, کوئی عراق سے آیا. یہ اولیاء اللہ لوگوں کو سدھارنے کے لیے آئے اور یہی کے ہو کر کے رہ گئے. ہم تو یہی رہنے والے لوگ ہیں. اگر ہم محنت کریں گے, کاوشیں کریں گے, کوششیں کریں گے, انشاءاللہ ایک صالح انقلاب بپا ہوگا.